अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 से आज का सेशन शुरू करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने इल्म मिल जाने के बाद सिर्फ आपसी सरकशी यानी बुराई की वजह से उसमें इख्तलाफ किया। जो अल्लाह की आयत का कुफ्र करता है तो जान ले बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत में दो चीज़ों की तरफ, बल्कि कहा जाए कि तीन चीज़ों की तरफ खासतौर पर इशारा किया गया है। पहली चीज़ तो यह है कि जो दीन है यानी जो कानून है जो वाक़तन इस कायनात में चलता है वो अल्लाह का बनाया हुआ सबमिशन वाला कानून है जिसे इस्लाम कहते हैं। और इस्लाम के समझने में थोड़ी सी वजाहत की भी ज़रूरत है, लेकिन इस बुनियादी तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि जिस चीज़ को हम समझते हैं जो चंद अरकान का मजमुआ कहलाता है इस्लाम, वो यकीनी तौर पर वो इस्लाम नहीं है। वो उसका एक जुज़ है, कुल नहीं है। वो एक पार्ट हो सकता नहीं बल्कि यकीनी तौर पे उसका एक जुज़ है, पार्ट है, लेकिन वो टोटल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो ये थोड़ी सी गौर तलब चीज़ है कि यहाँ पे कहा गया है कि दीन यानी कि जो कानून है जो इस कायनात में चलता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अब वो इस्लाम क्या है जिसे हम समझते हैं वही है या उसके अलावा और भी कोई चीज़ है, ये थोड़ी सी काबिल गौर चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस आयत में ये कही गई है कि किताबों के मिलने के बाद यानी आसमानी हिदायत के आ जाने के बाद असल हिदायत के जो सोर्स हैं उसके सिलसिले में इख्तलाफ, उसमें डिस्प्यूट में पड़ने की जो बुनियादी वजह है वो नावाकियत नहीं है, ना जानना नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि उसमें वजह कुछ और है। वो वजह यह है कि जान कर अनजान बनना, वाकफियत हो के नावाकिफ बनना, यानी जहाँ पे ईगो आ जाती है जिसको कुरान के इस आयत में बग़यन के ज़रिए से वाज़ेह किया गया है, सरकशी। और इंसान सरकशी वाकफियत के बाद ही करता है। अदम वाकफियत की सूरत में सरकशी नहीं होती है बल्कि वो सहव होता है, गलती होती है। तो जब अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबों, मुख्तलिफ ज़मानों में जो किताबें उतरी हैं, मुख्तलिफ अम्बिया पे, मुख्तलिफ रसूलों पे, मुख्तलिफ इलाकों में, उन किताबों पर और फिर जो आखिर में जो पैगाम अल्लाह की तरफ से आया उसका, चाहे इसका हो या उसका हो, इनकार इंसान उसी वक्त करता है जब वो सरकशी पे आमादा हो जाता है। और सरकशी पे आमादगी की बात यही है कि इंसान वाकिफ होता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ईगो की बातें होती हैं, उसका नफ्स होता है जो उससे रोकता है सही बात कबूल करने और सही बात पे अमल करने से। तीसरी चीज़ यहाँ पे यह समझाई गई है, ये एक किस्म की वार्निंग है, ये एहतियाती इक़दाम जिसे हम कहते हैं, यानी एहतियात बता दिया गया है कि इधर जाओगे तो रास्ता कहीं और लेके जाएगा और लेफ्ट में जाओगे तो रास्ता कहीं और लेके जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में चलोगे उसकी मंजिल बहुत मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ बता दिया गया कि अगर तुम इस डायरेक्शन में चलते हो जिसको हम आयात का कुफ्र कहते हैं, अल्लाह की भेजी हुई आयात या कायनात में जो फैली हुई आयात हैं, इनका जब हम कुफ्र करते हैं तो उसके नतीजे में जो मंजिल सामने मिलती है उस मंजिल का नाम है जहन्नम। और वहां पे पहुंचना इसलिए नामुमकिनात में से नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब बहुत ही जल्द करने वाला है, यानी जो जिंदगी है ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और इसके बाद में हिसाब किताब भी बहुत जल्द होगा और हिसाब किताब के नतीजे में जो सही का नतीजा होगा वो भी मिल जाएगा और जो गलत का नतीजा होगा वो भी मिल जाएगा। लिहाजा हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और बिला वजह जानबूझकर सरकशी की बुनियाद पे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सही बात को कबूल करने से रुक जाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। लिहाजा समझ के नाखून लेने चाहिए और समझ की बातों पे, सलीके की बातों पे चलना शुरू कर देना चाहिए। जी, यहाँ मेरे ख्याल में बहुत मौजू रहेगा कि अगर हम लफ्ज़ दीन की थोड़ी वजाहत कर दें जी, तो उसके लिए मैं ये स्लेट शेयरिंग यूज़ करूँगा कि दीन लफ्ज़ जो है इसके बुनियादी मानी कानून, इताअत और यौमुद्दीन यानी यौमुल जज़ा, यौमुल हिसाब या क़यामत, ये इसके बुनियादी मफ़हूम है। यानी इन तीन मानों में कुरान में ख़ास तौर से इस्तेमाल हुआ है। अब मिसाल के तौर पे ही अगर हम सूरह तौबा देखें और ये सफ़ में भी नमी आयत यही है
کہ اللہ نے اپنے رسول کو ضابطۂ حیات یعنی دین الہی دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام دیگر ادیان یعنی نظام ہائے زندگی یعنی لائف اسٹائل جو اس پر غالب آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اور ہر زمانے میں اپ ٹو رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو لے کے آئے اس وقت تک ہر نبی ایک ضابطۂ حیات یعنی لائف اسٹائل لے کے آیا لوگوں کے لیے. اور یہ بات جو کہی گئی ہے تاکہ یہ دین تمام دیگر یعنی اور جو دین ہیں یا پریکٹسز ہیں ان پہ غالب آ جائے، ان پہ ڈومینیٹ کرے. وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ غلبہ ہم دوسرے طریقوں سے استعمال کریں گے یا حاصل کریں گے، بلکہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے، جو ہدایت ہے اللہ کی قرآن میں، اس پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے نتائج اتنے اچھے آتے ہیں کیونکہ یہ گائیڈ لائنز دی ہوئی اس کی ہیں جو خالق ہے، who is the creator. تو اس نے جو ٹپس آپ کو دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے 24/7، تو اس پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ریزلٹس اتنے اچھے آتے ہیں، دے آر دا بیسٹ، اور اس سے اچھے کسی اور ماڈل کے کسی اور نمونے کے نہیں آ سکتے. اس طرح سے یہ لائف اسٹائل جو اللہ ہمیں دیتا ہے یہ سب پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے اچھا ثابت ہوتا ہے، اس کے ریزلٹ سب سے اچھے آتے ہیں. اس پہ پھر تھوڑا سا اور آگے آؤں گا میں، پہلے اس کو ہم دیکھ لیں کہ یہ قانون کے تحت اور پھر اطاعت کے تحت کیا کیا احکامات قرآن میں ہے، کس انداز سے کہا گیا ہے. یہاں ذکر ہے اس آیت میں زنا کی سزا دینے کا، اور وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اور اللہ کا قانون نافذ کرنے میں ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہاں پہ بھی دین اللہ جو ہے یہ اللہ کے قانون کے لیے آیا ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر اطاعت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں زمر میں یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت یعنی بندگی کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دیکھیے یہ وضاحت اس لیے خاص طور سے ضروری ہے جو ان آیات کی مدد سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کی، کہ اسلام کو ہم ایک دین مانتے ہیں، اور لیکن اس دین کی جیسی بات ہوتی ہے اور جیسے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں یا اس کے سیلینٹ فیچرز بتاتے ہیں تو ہم فوراً ارکان پہ آ جاتے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن. جبکہ دین کی جو وسعت ہے، کتنا اس میں واسٹنس ہے، اور یہ زندگی کے ہر چیز کو احاطہ کرتا ہے، یہ وضاحت یہاں پہ ہمیں ملتی ہے. اب یہاں یہ جو بات کہی گئی یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. یہاں بھی پچھلے سیشنز پہ ہم نے حق پہ بات کری تھی. حق وہ ہے، دا ٹروتھ وہ ہے جو آپ کو سامنے اس کے اثرات دکھ جائے، ہائپوتھیٹیکل نہ ہو. تو یہ کتاب حق ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے جس حکم پہ بھی عمل کریں گے اس کے اثرات آپ کو دکھ جائیں گے، اپنی آنکھوں سے دکھ جائیں گے، اپنے سامنے دکھ جائیں گے. اور اگر ان احکامات پہ عمل نہیں کر کے آپ اپنے اسٹائل سے زندگی آپ گزاریں گے یا اس چیز کو اپنے انداز سے اپنے طریقے سے کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ کو دکھ جائیں گے. تو یعنی یہ حق یوں ہے کہ یو کین سی اٹ، اس کو وی کین، اس کے ریزلٹس ہمیں دکھ جاتے ہیں، اس کو آپریٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. پھر بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں. اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ عبادت کے بعد میں نے بریکٹ میں بندگی لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دین کو ہم نے ارکان پہ ریڈیوس کر دیا ہے اور دین کا انٹروڈکشن ہی ہم ارکان کے طور پہ دیتے ہیں، اسی طرح بندگی یعنی عبادت جو ہے ہماری وہ بھی محدود ہو گئی ہے بہت. اور عبادت کے نام پہ ہم سوائے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج یا جو ابھی نیا اضافہ ہے عمرہ، اس سے الگ بات نہیں کرتے. جبکہ عبادت کا مطلب ہے یعنی بندگی کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرنا، فالو ایچ اینڈ ایوری کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں قرآن میں اس میں ہر ایک پہ عمل کرنا عبادت ہے، وہ بندگی ہے. تو چونکہ عبادت کا یوزیج جو ہے، استعمال جو ہے بہت محدود ہو گیا ہے، اس لیے اب میں پریفر کرتا ہوں کہ عبادت کی جگہ بندگی کی بات کریں یعنی سبمیشن کی بات کریں. پھر ایک بات اور جو اس کے ساتھ ہوئی ہے بڑی عجیب اور غلط، جو اس کو فردر محدود کر دیتی ہے، لمٹ کر دیتی ہے، کہ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن پریئر کی گئی یا ورشپ کی گئی، جو کسی طرح سے بھی سبمیشن کے بات کو انڈیکیٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ پریئر، ورشپ اور عبادت جو ہے اس کے، اور اس کو آپ، میں اس سے پہلے بھی اپنے پریزنٹیشن میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں، سرچ کریں اسلامک پریئرس،
یا وے آف اور اسٹائل آف ورشپ ان اسلام، تو آپ کو وہی چیزیں فہرست بن جائیں گی جن کو ہم ارکان کے تحت کہا جاتا ہے. گویا اس سے آگے ہم عبادت کا تصور ہمارے یہاں بچا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو بندگی کرنا ضروری ہے، بندگی کہنا ضروری ہے. اور آخر میں جو یہ بات ہے کہ اس کے لیے دین کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جو ہمارا سبمیشن ہے، جو ہماری اطاعت ہے، وہ صرف اللہ کے احکامات کی ہوگی، اس کے بتائے ہوئے قانون پہ ہم چلیں گے. یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ خبردار اللہ کے لیے ہے دین خالص، یعنی خالص دین، خالص سبمیشن، خالص قانون صرف اللہ کا ہے. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. یعنی سبمیشن جو ہے وہ ایکسکلوزیولی ڈیوائن کمانڈز کا ہے، اللہ کی کمانڈز کا ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے. اس کو پھر ڈسکس کروں گا، تھوڑا سا ان چیزوں کو لے لوں جو کچھ آیتیں میں نے رکھی ہیں ملٹیپل، اور اسے پکارو اس کے دین کے مخلص بن کے، یعنی اس کے دین کے فرما بردار بن کے. ٹوٹل سبمیشن کی بات ہے کہ اس کے دین کے، اس کے احکامات کے فرما بردار بن کے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس سے دعا کریں، اس سے مانگیں اور اس کو پکاریں جب بھی آپ کو ضرورت ہو، جس انداز کی. اس کا فرمان ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو. یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ذالک الدین القیم، یہ بات بھی یہاں ہوئی تھی کہ قیم جو چیز ہے اس میں توازن اور انصاف انہرنٹ ہے، کیونکہ قیام پذیر اسٹیبلش وہی چیز ہوتی ہے جس میں جسٹس بھی ہو، جس میں بیلنس بھی ہو، اور جہاں بیلنس ہوتا ہے وہاں حسن ہوتا ہے، ایک دل پذیری ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے لوگوں کو. تو سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور یہی درست دین ہے. یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی درست دین ہے. کیا ہے درست دین؟ کہ ٹوٹل سبمیشن اللہ کے احکامات کا. اب قیامت کے طور سے جو ذکر ہے اس کے کچھ ایک دو میں نے یہاں مثالیں رکھی ہیں کہ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یوم الدین جیسا یہاں آپ دیکھتے ہیں. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہاں پہ بھی یوم الدین کا استعمال ہوا ہے، آخرت کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے. جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان میں ہوگا. یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت اگر کوئی چلتا ہے تو یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ طریقہ اس کا، وہ اس کی عبادتیں، وہ اس کی بندگی قطعاً قبول نہیں کی جائیں گی اور آخرت میں وہ نقصان دہ ہوگا. اب دیکھیں ان باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم سم اپ کریں کہ یہ آخری سلائیڈ ہے، کہ دین جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ نہیں سوری یہ ایک اور تھی جس سے ڈسکس کر کے پھر میں سم اپ کروں گا، کہ باہری دنیا میں یعنی ہمارے چاروں طرف یونیورس میں، جسے یہاں خارجی کائنات اردو میں لکھا ہے، خارجی کائنات میں دین خداوندی از خود جاری و ساری ہے، یعنی اپنے آپ یہ جاری و ساری ہے، کیونکہ اشیاء کائنات قانون خداوندی کی اطاعت کے لیے مجبور ہے. کیونکہ ہر چیز، ہر کریشن، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے لاز اور قانون کے حساب سے کام کرے. انسانی دنیا میں یہ نظام انسانی ہاتھوں اور منشا سے قائم ہوتا ہے. یعنی انسان کی دنیا میں چونکہ انسان کے پاس چوائس ہے، اس لیے میں اگر چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کروں، میں اللہ کے احکامات کی اتباع کروں، تو یہ میری خواہش سے اور میری ایفرٹ سے ہوگا، کانشیس ایفرٹ سے، اور اس میں میرا دل بھی شامل ہونا ضروری ہے کہ میں جبر سے کسی کے پریشرز پہ نہ کروں کہ ابا کا دباؤ ہے، امی کا دباؤ ہے، یا کسی اور کا دباؤ ہے، اس لیے میں ایسا کر لیتا ہوں. بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس سبمیشن. دل سے ہم سبمٹ کریں، دل سے پسند کریں اللہ کے قوانین کو. اور آخری نقطہ جو یہاں پہ ہے، میں نے اس کو تھوڑا اختصار سے ایبسٹریکٹ دیا ہے، ورنہ یہ بہت ڈیٹیل پریزنٹیشن ہے میرا، اور یوٹیوب پہ میرے ایک لیکچر میں موجود ہے یہ، کہ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر دنیا ہی جنت اور آخرت تک، ورنہ دنیا ہی جہنم اور آخرت بھی جہنم. تو اب اس کو میں ٹیک اپ کرتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل میں بتانے کے لیے کہ دیکھیں دین کیا ہے. اس میں اللہ کے قانون بھی ہے اور ان کا سبمیشن بھی ہے، یعنی اللہ کی گائیڈنس، لو ایز ویل ایز our ٹوٹل سبمیشن ٹو اٹ.
تو اب دین پورا کہاں پر ہے؟ اس قرآن میں ہے، اس کتاب میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی لے کے آئے، اور جس کتاب میں اس دین کو مکمل کیا گیا جیسا کہا جاتا ہے، اور اللہ نے خود اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا اور ہمارا نام مسلم رکھا۔ تو یہاں پہ اللہ کے پورے قوانین، پورے احکامات کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم مسلم بنتے ہیں، اور اس پورے سسٹم کا نام اسلام ہے، جو پوری گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اسلام یا دین کچھ ارکان کا نام نہیں ہے، وہ ارکان یقیناً اس دین کا حصہ ہے، وہ قرآن سے ہی ہیں جو بتائے جاتے ہیں، مثال طور پہ چاہے وہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے یا حج ہے۔ لیکن یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ دین صرف اسی تک محدود ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنے دیں کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، یا آج سب سے بڑا جو ایک غلط فہمی یا خوش فہمی جس میں ہماری اکثریت پڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اور اسلام کے نام پہ ہمارے یہاں صرف ان چیزوں کی پریکٹس ہے، باقی قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور اکثریت کو ہماری کوئی موٹیویٹ بھی نہیں کرتا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اب اگر دین ٹوٹیلٹی میں اور اللہ کے قوانین ٹوٹیلٹی میں پوری طرح سے قرآن میں ہے، تو اگر ہم پورے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم کہاں سے دین پہ آئے؟ ہم نے کچھ چیزوں کو اپنا حصہ بنا لیا۔ تو جب یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، کیونکہ جو ایک سلائیڈ میں نے لاسٹ بٹ ون آپ کو دکھائی تھی، اس میں بھی بات کہی گئی تھی کہ اگر اپنا کوئی لائف اسٹائل اسلام سے ہٹ کے گزارتا ہوا آخرت میں پہنچتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی وہ اس کے نفس کو، اس کی پرسنالٹی کو ہی ایز سچ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی گروتھ اس طرح کی کر ہی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ہم ان سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ پوری طرح سے چلتے ہیں تو اس سے جو تبدیلی آتی ہے خود ہمارے اندر، ہمارے یعنی ایٹیچیوڈ میں بھی، ہماری سوچ میں بھی، ہمارے نفس کی جو پازیٹیو گروتھ ہوتی ہے وہ ہے جو ڈیزائریبل ہے، جو اللہ چاہتا ہے ان احکامات کو دے کے، اور ساتھ ہی اس کے اثرات چاروں طرف بھی پڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے اندر بھی سکون آتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو دیکھیں ایسے سمجھیے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے احکامات پہ آ جاتے ہیں تو ہم پوری اس کائنات کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی کائنات سے ہماری ہم آہنگی ہو جاتی ہے، وی آر ان سنک ود نیچر۔ اس کے ہونے سے ہمیں جو قلبی سکون ملتا ہے، جو ہمیں تسلی ملتی ہے۔ اس لیے قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ تمہارے قلوب کو سکون نہیں مل سکتا بنا قرآن کے۔ لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، جو آیت ہے کہ اللہ کے ذکر یعنی قانون کے سوا کسی اور چیز سے اطمینان قلب نہیں ہوتا، اور یہ جو ذکر ہے قرآن ہے، یہ صرف زبانی پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ عمل کی چیز ہے۔ تو جب ہم اس راستے پہ آ جاتے ہیں تو پہلی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ قلبی سکون ہوتا ہے، دوسری کہ آپ کی شخصیت میں جو پازیٹیوٹی آتی ہے اس سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کی نفس کی وہ گروتھ ہوتی ہے، وہ بڑھوار ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان اعمال پہ عمل کرا کے، تاکہ آپ کے اندر جو بھی نفسانی خواہشات کی وجہ سے جانے انجانے میں آپ کے کام کرنے سے آپ کی نفس کی، آپ کی شخصیت کی خرابی ہوئی تھی، وہ درست ہو جائے، اور آپ کا نفس جو ہے اس کیفیت میں آ جائے جس طرح کا ڈیزائریبل ہوگا جنت میں جانے کے لیے، جنت کے معاشرے میں، آخرت کی زندگی میں۔ لیکن یہاں آپ کے کرم اچھے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی، جیسے اس آیت میں کہا گیا تھا جو میں نے ابھی سلائڈ میں دکھائی، کہ یہ دنیا بھی آپ کی جنت ہو جائے گی، یعنی یو ول بی کمفرٹیبل ان دس ورلڈ۔ اور وہ کمفرٹ آپ کو جو ہمارے تصور مادیت کے کہ بہت پیسہ ہو، بڑی گاڑیاں ہوں اور بلڈنگیں ہوں اور 1000 نوکر ہوں اور اتنے باڈی گارڈز لگے ہوں، اس سے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون اسی چیز سے حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کو ٹوٹلی سبمٹ کر کے، ان کی اتباع کر کے، آپ اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اب اپنے ایٹیچیوڈ میں، اپنی ڈیڈس میں تبدیلی لاتے ہیں۔ تو دین ایک پورا پیکیج ہے، یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ پورا پیکیج جو ہے یہ قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور اس پہ ہماری زندگی کے ہر حصے کے لیے اس میں احکامات ہیں۔ اپنی اس زندگی، یعنی میں اس وقت جس عمر میں ہوں تو میرے اس زندگی کے متعلق جو احکامات ہوں گے مجھے ان پہ عمل کرنا ہے، تو ہماری پوری زندگی کے لیے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24/7 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن
سال کے پورے 12 مہینوں اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ہر سال کے لیے قرآن میں احکامات موجود ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین یعنی قانون یا طریقہ یا لائف اسٹائل ہدایت نامہ کہا ہے. اور یہیں پہ اس بات کو کہا گیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو جب دین کی اور اسلام کی بات ہو تو دماغ میں صرف ارکان کو مت لائیے گا بلکہ قرآن کو لائیے گا. دین اور اسلام کا نام سن کے ہمارے ذہن میں قرآن کی تصویر آنی چاہیے, قرآن کی آیت آنی چاہیے, اور جتنے قرآن کو ہم سمجھ چکے ہیں وہ ہمارے ذہن میں گھوم جانا چاہیے کہ یقیناً یہی وہ دین ہے. اور اگر میں اس راستے سے ہٹ کے جو قرآن نے بتایا ہے کسی اور طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں جو ہماری اکثریت گزارتی ہے, کیونکہ ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں, ہمارا قرآن سے تعارف ہی نہیں ہے, تو میری یہ کوششیں اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو جائیں گی اور میں یعنی اللہ کے دربار میں اس دن جنت نہیں پا پاؤں گا کیونکہ میرے اعمال ایسے نہیں تھے. باقی جو 2 پوائنٹس ہیں اس آیت میں طارق صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ غافل ہونے کی وجہ سے اور انجانے میں ہم لوگوں نے اس کتاب کو نہیں چھوڑا بلکہ آپسی ضد بحث سرکشی بغاوت کہ میں بہتر ہوں, میرا پروپوزل بہتر ہے, میں نے جو طریقہ بتایا ہے, میں نے جو مسلک فالو کیا یا جو جاری کیا یہ بہتر ہے. یعنی ہم جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اس کے لیے قرآن کا بہت واضح حکم ہے کہ فرقوں میں مت بٹو. اور اتنی سخت بات کہی گئی ہے کہ نبی سے یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, فرقوں میں بانٹ دیا, تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. تو جب نبی نے ریجیکٹ کیا تو قرآن نے بھی ریجیکٹ کیا, انہیں اللہ نے بھی ریجیکٹ کیا. لیکن صرف یہی اپنی انا کے جھگڑے, اپنے مسئلے کہ میری سوچ, میرا مسئلہ, میرا انٹرپریٹیشن, میں نے جس طرح سے اس آیت کو سمجھا وہ بہتر ہے, اس نتیجے میں اور پھر جس انداز سے جو اور چیزیں درائی ہمارے یہاں جن کو ہم کنسلٹ کرنے لگے, کیونکہ آج ہماری اکثریت دینی لٹریچر بھی پڑھتی ہے تو وہ قرآن کو بہت کم پڑھتی ہے قرآن کی طرف, جبکہ بیسک پرائمر ہے. آپ کو جو پڑھنا ہے ضرور پڑھیے گا لیکن پہلے اس بیسک پرائمر کو, بنیادی کتاب کو تو پڑھ لیجیے, سمجھ لیجیے, اور پھر آپ دوسری طرف جائیے گا. تو یہ اسی وجہ سے آج قرآن بند ہونے کی وجہ سے ہماری دین کی ڈیفینیشن بدل گئی, ہماری عبادت کی ڈیفینیشن بدل گئی, ساری چیزیں جو سینٹرل تھیں, بنیادی تھیں, ان کی بالکل اپروچ ہماری بدل چکی ہے. اور اگر ہم اسے کریکٹ نہیں کریں گے, یہ کورس کریکشن ہے وچ از امیڈیٹلی نیڈڈ, تو نتیجتاً جو ہمارے حالات آج ہیں اس سے اور خراب ہوں گے. کیونکہ ہم جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اس کے احکامات کے حساب سے زندگی نہیں گزارتے, تو کبھی بھی ہمیں نہ یہاں اچھے رزلٹ ملیں گے نہ آخرت کے لیے سوچ سکتے ہیں. اور جیسا آخر میں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے, تو یہاں میں ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ یقیناً مرتے ہی کوئی حساب شروع نہیں ہوتا, وہ موقوف ہے اس قیامت کے دن تک کے لیے, وہ کب آئے گا ہمیں نہیں پتا. لیکن اس میں صورت کا پہلو اس انداز سے ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں, میں جو بھی کہتا ہوں, جو بھی سوچتا ہوں, وہ فوراً لکھ لیا جاتا ہے, وہ فوراً آن ریکارڈ آ جاتا ہے, اور پھر اسی ریکارڈ کا جو ریٹرن ہوگا مجھے اس دن ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کیسے ریکارڈنگ امیجیٹ ہے, وہ ڈیلیڈ نہیں ہے. میں جو کروں گا وہ نہ صرف لکھ لیا جائے گا بلکہ اس کے اثرات بھی میرے اوپر آئیں گے. اچھا کیا ہے تو اچھے اثرات آئیں گے, اور وہ امیجیٹلی شروع ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, وقت لگ سکتا ہے. مثال طور پہ آپ نے ایک بیج زمین میں بویا, زمین اچھی ہے, نمی ہے, ہر چیز فیوریبل ہے, تو اس کا امیجیٹ جرمینیشن شروع ہو جائے گا. آپ کو کوپل پھوٹتی ہوئی کچھ دن بعد دکھے گی, کیونکہ پروسیس اندر میں شروع ہوا, آپ کو سامنے نظر نہیں آیا لیکن وہ شروع ہو گیا تھا. جب کوپل پھوٹتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ہاں بھائی اسپراؤٹنگ ہو گئی, میرا بیج جب زمین سے باہر آ گیا. تو ہم بھی جو بھی کام کرتے ہیں وہ ریکارڈ فوراً ہو جاتے ہیں, ان کے اثرات بھی شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ظاہر ہونے میں کبھی کبھی وقت لگتا ہے. یہ وقت گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, مہینے بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کام تھا اور اس کے اثرات کیا تھے. تو یہ بات ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ یقیناً حساب ہم آخرت میں قیامت کے دن دیں گے, لیکن جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ امیجیٹلی ریکارڈ ہو جاتا ہے اور امیجیٹلی ہم پہ اثر ڈالنے لگتا ہے. اس لیے اس کا حساب جو ہے وہ فوری ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اثرات بھی فوری ہو جاتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ بھی فوری ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں طارق صاحب یہیں رک جائیں, آج ہمارا وقت میرے خیال میں پورا ہو گیا ہے. جی بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.